अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। रात गए रफ़ा में इज़राइली बमबारी से 49 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर जो शहादतें हैं वो 2800 से तजावुज़ कर चुकी हैं। और अब जो मामलात हैं, ईरान की जानिब से भी चंद घंटे में अगर इज़राइली कार्रवाई नहीं रोकी गई तो ये धमकी दी गई है कि ईरान भी इज़राइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि बेचैनी जो इज़राइली सफ़े हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनमें पाई जाती है। और सऊदी अरब की जानिब से जो मोहम्मद बिन सलमान ने एंटोनी ब्लिंकन को इंतज़ार करवाया और जो पैगाम दिया, उसके बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक जो बर्बरियत इज़राइल फ़लस्तीन में कर रहा है उसको किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। और अब इज़राइल के लिए भी ये मुश्किल है कि अगर इस पर रद्द-ए-अमल आता है, इसमें ईरान भी कूद पड़ता है, लिबनान भी आ जाता है, तो वो किस किस से लड़ेंगे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि इन सारे हालात के बावजूद जो इज़राइल के अंदर हालात हैं, इंसानी ज़िंदगियां हैं, उससे मुतालिक जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़ासी परेशान कुन हैं। अब जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक गज़ा की दुकानों में सिर्फ 4-5 दिन के लिए खाने पीने का सामान बका है। बड़े पैमाने पे नकल मकानी हो रही है, अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत है। और ऐसे में जो इंसानी हुकूक़ के वाच डॉग्स हैं, जो इंसानी हुकूक़ का प्रचार करते हैं, उनकी पुरअसरार खामोशी मातम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि हम जो इज़राइलियों का ये देरीना मुतालबा है, फ़लस्तीनियों का जो देरीना मुतालबा है कि इज़राइलियों के कब्ज़े से उनकी ज़मीन छुड़वाई जाए, उसमें उनके हामी हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पे अपना जो नज़रियाती एहसास है उसने एक बार फिर उसका इजहार किया है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात के आदा किया गया है, ये अज़म दोहराया गया है कि जो पाकिस्तानी हैं वो फ़लस्तीनी अवाम के इस हक़ की सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरज़मीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े रहेंगे। और कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि इज़राइल की जानिब से जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन पहले भी क्लियर की थी, अब मज़ीद की है। इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर सियासी चहमगोइयाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, ज़राए से रिपोर्ट हुआ है 30 नवंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद है। राजा रियाज साहब कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब डेवलपमेंट्स हैं इलेक्शन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट हो रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल 30 नवंबर तक हो जाएगा, ये भाम भी कम हो रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आज शफकत महमूद साहब से मिले, इससे भी ये बात भी क्लियर आ रही है कि पीटीआई अब इस लूप में है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और उनकी जो बातें हैं वो सुनी हैं सोलंकी साहब ने। तो आप क्या इन डेवलपमेंट्स पे आपके तासुरात इरशाद साहब? देखिए, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है, समाजी एक सूरत हाल नज़र आती है, उसमें मुल्क के अंदर एक मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा होना, एक रवादारी की फ़ज़ा पैदा होना, सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना, उसके लिए लाज़मी है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम कौमी इदारे सेम पेज पर हों। क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से कतई नज़र अब बैरूनी मामलात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। पहले यूक्रेन की जंग का हम रोना रो रहे थे, जो हमारी मईशत को भी तबाह कर रही थी, और ख़ारजा पॉलिसी में भी हमारे लिए बहरहाल एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि हम किस तरफ खड़े हों। और अब ये इसराइल का इशू आ गया है। इसराइल ने जो जारहियत की, इसराइल जिस अंदाज़ में हुकूक़ पामाल कर रहा है, ज़ाहिर है वो मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, जुल्म की इंतहा हो गई है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है मुसलमान एक आलम इस्लाम का लीडिंग रोल है पाकिस्तान का, और उस सूरत में हम ज़ाहिर बात है कि इस सारी सूरत हाल से बैक वक्त नबरदाज़मा नहीं हो सकते कि अंदरूनी सतह पर भी हम मसाइल का शिकार हों, बैरूनी मसाइल भी दरपेश हों।
اور ہم آرام سے بیٹھ سکیں. تو جو ڈیولپمنٹ آج کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور شفقت محمود صاحب کی جو ملاقات ہے سولنگی صاحب سے، سولنگی صاحب ان کے گھر گئے ہیں، اور ایک ملاقات پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کی، اگرچہ وہ اس لیول کے نہیں ہیں لیکن وہ صدر عارف علوی صاحب سے بھی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر گنجائش پیدا ہو رہی ہے تو سب کے لیے گنجائش پیدا کریں، حالات کو اس سطح پر لے جائیں کہ ملک کے اندر ایک فکری ہم آہنگی ہو، سیاسی ہم آہنگی ہو، اور ہم خارجہ محاذ پر اور داخلہ محاذ پر ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیں جو ہمیں اس وقت درپیش ہیں اور مستقبل میں مزید درپیش ہوں گے. جی. تو اس لیے یہ بہت خوشائند پیش رفت ہے اور اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فلسطین کے ایشو پر ہمیں مزید کھل کر آگے جانا چاہیے. 2 کام تو بہت اچھے ہو چکے نا. ایک تو ہم نے کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے خلاف، اور دوسرا ہم نے امداد بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے انسانی ہمدردی کے تحت. تو اس کے بعد مزید OIC کانفرنس میں بھی ہمارا موقف جاندار اور مضبوط ہونا چاہیے. اب ہم اگر قومی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں تو دیکھیے پہلے علاقائی فیصل آباد چلتے ہیں. فاروق حبیب صاحب والی بات وہ قومی سیاست ہے نا. راجہ ریاض صاحب سے جب بات کریں گے ہم وہ قومی سیاست کی بات ہوگی نا. تو راجہ صاحب، ایک تو آپ کے ساتھیوں نے، اسد الرحمان صاحب نے جنت کا ٹکٹ باندھ دیا ہے کہ جو میاں صاحب کے جلسے میں جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. تو کیا فیصل آباد سے بھی لوگ جنت کے حقدار بننے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوں گے؟ اس پر اظہار خیال کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. ارشاد صاحب، بہت بڑی تعداد میں تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے. ہر کینڈیڈیٹ جو MP کا ہے یا MNA کا ہے یا یونین کونسل کا ہے، سب لوگ اس وقت بھرپور محنت کر رہے ہیں. فیصل آباد میں اس وقت اس طرح لگ رہا ہے کہ 15-20 دن بعد الیکشن ہے. اتنی زیادہ یہاں پہ بینرز لگائے گئے ہیں، سکرین لگائی گئی ہیں، بڑی سکرین جو بڑے بورڈ ہیں، بل بورڈ، ان پہ لگ رہی ہیں. تو یہ رکشوں کے پیچھے میاں صاحب کی تصویریں لگ رہی ہیں. پورا ایک الیکشن کا سماں ہے. آج موٹر سائیکل ریلی بھی فیصل آباد میں نکلی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی 21 اکتوبر کو منار پاکستان پہ جمع ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ریکارڈ توڑیں گے. پہلے اتنے لوگ کبھی منار پاکستان پہ جمع نہیں ہوئے ہوں گے جتنے لوگ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں. راجہ صاحب، میاں صاحب 4 سال کے بعد آ رہے ہیں. لوگوں کو مسلم لیگ کے جو حامی ہیں، پیروکار ہیں، ان کو ان سے محبت بھی ہے. لوگ ظاہر بات ہے جو ٹکٹ کے خواہش مند لوگ ہیں یا پرانے ورکر ہیں یا نئے لوگ جو آئے ہیں، وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ بھرپور جلسہ ہو. جب ایسی صورتحال ایک جوش جذبہ موجود ہے تو کہیں 125 موٹر سائیکل کی آفر کی جا رہی ہے، کہیں جنت کے ٹکٹ. اس کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے پارٹی کو؟ نہیں جی، کوئی موٹر سائیکل کی یہ آپ سے میں نے سنا ہے. نہیں، یہ تو باقاعدہ اعلان ہوا ہے. سیف الملوک کھوکھر صاحب نے یہاں جلسے میں اعلان کیا اپنے کارکنوں کو 2 حلقوں کو کہ جی 125 موٹر سائیکل دیں گے جو زیادہ لوگ لائے گا. نہیں ایسے نہیں ہے جی. ہم اس طرح کون اتنے افورڈ کر سکتا ہے؟ اتنے زیادہ لوگ آنے ہیں کہ کوئی بھی نہیں. ویسے انہوں نے پتہ نہیں کس سینس، میں نے تو آپ کی زبان سے سنی ہے، کس سینس میں یہ بات کی ہے میرے نہیں علم میں. لیکن ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود تیار ہیں، لوگ خود آ رہے ہیں کہ ہمیں کنوینس کا بندوبست کر کے دیں. ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک میرے پاس ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ ہمیں گاڑی کر کے دیں، بس کر کے دیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں. یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو پارٹی کی طرف سے ٹارگٹ ملا تھا وہ صرف 500 کو بندوں کا تھا. تو ابھی تک کوئی 1500-1600 لوگ تو میرے پاس خود آ چکے ہیں اور اپنے موبائل نمبر دے چکے ہیں. اور وہ اس دفعہ یہ بھی ہونا ہے کہ موبائل کے ذریعے سب لوگوں کو چیک کیا جانا ہے کہ وہ لوگ فیصل آباد میں ہیں یا لاہور منار پاکستان میں. اچھا، یہ کیا ضرورت پڑی راجہ صاحب؟ یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی ورکر پر اعتماد نہیں ہے.
نہیں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں. اچھا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نمبر بنانے والے سب لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کدھر ہے. یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا جس طرح ہر شعبے میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور یہ چیک کریں. اچھا راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن ایک تاثر اس سے یہ آتا ہے کہ شاید لوگ من مرضی سے نہیں آ رہے اور اس لیے وہ ان کو ٹریس اینڈ ٹریک کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی ایسی بات نہیں ہے جی. یہ صرف بڑے لیڈر جو ہے نا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یہ صرف ان کے لیے ان کو چیک کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھروں سے آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے, اور پاکستان میں موجود بھی ہیں کہ نہیں. بعد میں تو ہر کوئی کہہ دیتا میں اتنے آدمی لے گیا اور رہتے اپنے گھروں میں ہیں. تو یہ لیڈرشپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ سب ٹکٹ ہولڈرز کو, سب ایم این اے ایم پیز کو چیک کیا جائے کہ کون کون آیا, کتنے آدمی لے کے آیا, تاکہ پتہ تو چلے کہ خون دینے والے مجنو کون ہے اور دودھ پینے والے مجنو کون ہے. نہیں لیکن وہاں کوئی حاضری تو نہیں لگے گی کہ حاضری لگوانی پڑے کہ نہیں حاضری کوئی نہیں ہے, صرف چیک کیا جائے گا کہ راجہ ریاض کدھر ہے. اچھا صحیح ہے. راجہ صاحب یہ یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ بازی کر جاتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے. کل نیر بخاری صاحب سیکریٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے, ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی آمد سے متعلق کہا کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے, اور وہ مزید کیا کہا جا رہا ہے یہ آپ سنیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. میاں صاحب ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, صحیح بالکل یہ ملک ہے ان کا, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو ملک میں واپس آنا چاہیے, ان کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن قانون کی بھی حکمرانی تو ہونی چاہیے. صحیح, قانون کے سامنے بھی کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے. جی راج صاحب کنوکٹڈ آدمی ہیں یعنی میاں صاحب مجرم ہیں, یہ نیر بخاری صاحب بات کہہ رہے ہیں, اور مجرم قانون کی عملداری یہی ہے کہ جب آئے تو اسے گرفتار کر لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل اور جو جمہوری اور آئینی اور قانونی اصولوں کے تحت نیر بخاری صاحب ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی میاں صاحب انشاءاللہ آئیں گے, کل پرسوں ہم ان کے لیے راہداری بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں راہداری بیل ملے گی جس دن, اس کے بعد عدالت تاریخ ڈالے گی, اس دن میاں صاحب انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے, وہاں پیش ہوں گے, اور عدالت بالکل نیر بخاری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ قانون کی علمداری ہونی چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, ہم بالکل قانون کی علمداری پہ یقین رکھتے ہیں. تو میاں صاحب جائیں گے عدالت میں, اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم منظور کریں گے. ہم کوئی پولیس پہ پیٹرول بم نہیں پھینکیں گے, پتھر نہیں ماریں گے, گاڑیاں نہیں جلائیں گے, پولیس کو احترام کریں گے, قانون کا احترام کریں گے, اور جو قانون کہے گا اس پر عمل کریں گے. اچھا اگر بالفرض ایک مفروضے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت تو یہ بحث تو چل رہی ہے قانونی حلقوں میں بھی سیاسی حلقوں میں بھی, میاں صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ مینار پاکستان نہیں پہنچ پاتے, تو پھر وہ جو سامعین ہوں گے ان کا رد عمل کیا ہوگا, لیڈرشپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اب میاں شہباز شریف صاحب ہیں, مریم بی بی ہیں, حمزہ صاحب ہیں, کوئی اور تقریر کر لے گا, میاں صاحب بعد میں تقریر کر لیں گے, ہم کوئی اشتعال نہیں ہوگا, اچھے طریقے سے تقریر سنیں گے. یہ میں کیونکہ آپ نے ایک مفروضہ ہے ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ضروری ہے. کوئی اشتعال نہیں ہوگا, پرامن رہے کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, مریم بی بی ہماری لیڈر ہیں, وہ تقریر کر لیں گے. یہ آپ کے مفروضے کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ میاں شہباز شریف ضرور آئیں گے, کل پرسوں نے بیل مل جائے گی اور یہ بحث انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی بالکل. اچھا آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے, آپ نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے فیصلہ کریں گے, انہوں نے پارٹی بنا لی, آپ نے فیصلہ ان کے ساتھ مل کر نہیں کیا, آپ نے اپنا فیصلہ کیا, مسلم لیگ نون میں چلے گئے. فاروق حبیب صاحب آپ کے فیصل آباد سے ہیں, تو اب فیصل آباد میں آپ اور فاروق حبیب متحارب ہوں گے, مخالف ہوں گے, اور فاروق حبیب کا وہاں سیاسی قد کاٹ کیا ہوگا؟
तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो है इस काबिल के मुकाबला कर सके मुस्लिम लीग नून का? जी, फरक हबीब साहब, इरशाद साहब आबद शेर अली के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे जी। वैसे तो काउंसलर भी नहीं बन सकते, लेकिन इमरान खान की टिकट पे ये मुंतखब हुए थे। उसके बाद ये हल्के में गए ही नहीं, और इनकी ऐसी दास्तानें हैं जो मुझे ज़हन नहीं देता कि मैं अपने मुंह से बोलूं, आप किसी और से पूछ लीजिएगा इनका करप्शन का स्टैंडर्ड क्या था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो जो अल्फाज कहे थे, हमने तो इमरान खान जब पूरे नहीं, राजा साहब क्या स्कैंडल था करप्शन का? सर जी मेहरबानी करें, मुझे नहीं, आप किसी और से पूछिएगा कि नहीं, उनका स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड क्या था? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके बाद ये अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि काउंसलर का इलेक्शन भी जीत सके या लड़ सके। जीतना तो दूर की बात है, लड़ भी नहीं सकते। राजा साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अब क्योंकि आईपीपी से मुतालिक आपके जितने भी इससे पहले तासुरात रहे वो बड़े पॉजिटिव थे, लेकिन फ़ारूक हबीब जैसे लोगों का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आना, ऑल्दो वो पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, अब वोट बैंक तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इससे पार्टी में क्या जान नहीं आ रही? और बड़े तगड़े जो तर्जुमान पीटीआई के थे, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, वो अब आ गए हैं, अब तो उनकी तर्जुमानी मेरा ख्याल बहार होगी, मजबूत होगी। देखिए जी भाई, बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब काबिल तराम है। जहाँ तक हमारा तराम का रिश्ता, हम तो इमरान खान को भी ये कहते थे कि सबको साथ लेके चले, हमआहंगी होनी चाहिए, तराम का रिश्ता कायम होना चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हर किसी के साथ दोस्ती वाला माहौल हो, हर हम इकट्ठे होके, तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होके, पाकिस्तान इस वक्त कोई आसान हालत में नहीं है, मुश्किल हालत में, दाखिली तौर पे, खारजी तौर पे, माशी तौर पे। तो इसमें आइंदा भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लीडरशिप से भी और बाकी लीडरशिप से भी कि इलेक्शन जरूर लड़े, लेकिन इतना तलखी का माहौल पैदा ना करें जो इमरान खान ने लोगों को सिखा दिया है या पैदा कर दिया है। हमें इसको खत्म करना है। एक अच्छे माहौल में, एक एहतराम के रिश्ते के साथ सब लोग इलेक्शन लड़े, किसी के खिलाफ गाली गलोच ना हो, एहतराम का रिश्ता हो, सब भाइयों की तरह इलेक्शन में जाएं, जिसको अवाम वोट दें वो मुंतखब हो। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला कि वो सबको साथ मिला के, कोई हमने वो वाला माहौल खत्म करना है जो इमरान ने पैदा कर दिया था कि पकड़ लो, फांसी दे दो, पंखा उतार लो, एयर कंडीशन उतार लो, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए और बहुत से, मियां नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के जरिए नाअहल किया गया, जहांगीर तरीन साहब को एक साजिश के जरिए नाअहल किया गया। ये तमाम हरबे मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह खत्म करेंगे और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की तरफ हमने तवज्जो दी। नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो नाअहल हुए थे वो तो इलेक्शन से 18 के इलेक्शन से या इनकी हुकूमत आने से बहुत पहले हो गए थे। तो जी वो एक बैलेंस किया गया था, एक साजिश के तहत एक बैलेंस किया था, क्योंकि उधर से नवाज शरीफ साहब हुए थे तो बैलेंस पैदा करने के लिए उनकी कुर्बानी दी गई थी। हालांकि उनका केस बहुत वीक था, जिस तरह नवाज शरीफ का केस बहुत वीक था, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का केस भी बहुत वीक था। वो सिर्फ इमरान खान को बचा लिया गया और उन्होंने कुर्बानी दी। और उनको ये बात मैं आज आपको बताऊं, उन्हें पहले पता था कि मेरी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, तो वो फिर भी इमरान खान के साथ खड़े रहे। अच्छा, आखिरी सवाल राज साहब, बिल्कुल मुख्तसर जवाब। ये नैयर बुखारी साहब ने भी कल कहा, उससे पहले खुर्शीद शाह साहब, राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि मौजूदा दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ को फेवर दी जा रही है, उनके 3 वज़ीर बैठे हुए हैं, उनके हुकूमत में चल रही है और हमारे साथ जो है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अरशाद साहब, बात ये इलेक्शन आ रहे हैं, इतनी तो कम अज कम इजाजत दें कि अखलाक के साथ एक दूसरे पे गाली दिए बगैर इस तरह के छोटे मोटे बमबारी, इल्जामात, ये नोक जोक जमहूरियत का हुस्न है, इसको सीरियस ना ले, ये चलती रहनी है और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा और बढ़ेगी। अच्छा जी, ठीक राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ اس لیے کہ 40 روپے ایک دم فی لیٹر قیمت پیٹرول کی کم ہونا شاید اس سے پہلے ہم نے وٹنس نہیں کیا. بڑھتی تو دیکھی, کم ہوتی نہیں دیکھی ہے, اور اس کی بنیادی ریزن کیا ہے. لیکن بہت سے سوالات اور بھی ہیں. پاکستان اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو کیسے بڑھا سکتا ہے, ہم امپورٹ پہ کیسے کم انحصار کر سکتے ہیں. انہی معاملات پہ ذرا اس سیگمنٹ میں بات کر لیتے ہیں. محمد عارف صاحب جو انرجی ایکسپرٹ ہیں اور اکانومی پہ انالسٹ بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عارف صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ہے وہ کم ہوئی ہے, اور یہ وتھ سبجیکٹ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, وتھ سبجیکٹ ٹو ڈالر روپی پیرٹی بھی ہے. تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اگلے 2-3 ماہ میں یہ قیمتیں مزید کم ہوں گی یا یہ بڑھیں گی؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہماری حکومت نے پٹرول میں 40 روپے کی کمی اور اسی طریقے سے ڈیزل میں 15 روپے پر لیٹر کمی. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی وجہ مینلی تو 2 ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. مینلی وجہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ کی پرائس تھی اس کا ایوریج پچھلے 15 دن میں تھوڑا سا کم ہوا. پھر دوسرا چیز یہ کہ ہمارے ہاں جو سٹیبلٹی آئی نا, ہمارا لوکل کرنسی کی ایکسچینج ریٹ کے اندر جو سٹیبلٹی آئی, اس نے بھی بڑا میجر امپیکٹ اور میجر رول پلے کیا ہے اس کی پرائس کو کم کرنے میں. اچھا, جہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے, اصل میں اس کے علاوہ یہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے چھوٹے چھوٹے ہر کاسٹ کمپوننٹ پہ کام ہو رہا ہے, اور جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ان 2 بڑے فیکٹرز کے علاوہ یہ والا جو ہے نا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اس کا بھی کچھ عمل دخل اس کے اندر ہے. فیوچر کے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیا پرائس کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. انفارچونیٹلی ایک زیادہ چانس دوبارہ پرائس بڑھنے کے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اچھا, یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن اسٹل وی نیڈ ٹو لیو ان ریئل ورلڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور پیلسٹین کا جو کنفلکٹ ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ارلی 70s میں بھی سوئس کنال کا ایک وہ جو ایشو کھڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے بھی بہت انپریڈکٹیبلی جو انٹرنیشنل کروڈ آئل کی پرائس ہے یا مارکیٹ ہے وہ افیکٹ ہوئی تھی. تو گاڈ فاربڈ, میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک دوبارہ یہ کرائسس جا سکتے ہیں, لیکن ریئل گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کرائسس ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ آئل انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر پرائس میں ہو سکتا ہے. دوسری طرف بہتری کی طرف یہ ہے کہ ہم ہمارے انٹرنل جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس میں اگین کمنگ بیک ٹو اور کرنسی کی اسٹیبلٹی, اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹر ایڈمنسٹریشن, ریڈکشن ان لاسز, کنٹرول آن مال ایڈمنسٹریشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کی طرف بہتری کی طرف جا رہی ہے حکومت. اور میرا یہ خیال ہے کہ سارے ادارے مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل پرائس میں امپیکٹ آیا بھی تو پھر بھی اتنا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا ہماری لوکل پیٹرولیم پرائسز پہ نہیں آنے دے گی یہ گورنمنٹ. یہ میں کافی کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں. عارف صاحب, یہ جو اقدامات اب ہوئے ہیں یہ ماضی میں نہیں ہوئے, اور ڈالر کو خاص طور پر روکنا اور سمگلنگ کو روکنا سارا کچھ, لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو ہمیں سابقہ حکومت تھی اتحادیوں کی اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر کہیں سے سستا آئل امپورٹ کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت فرق پڑ سکتا ہے. روس کی بات ہوتی تھی. کیا ہم جب سمگلنگ ایران سے ہو رہی ہے تو اس مارکیٹ کو ریگولرائز کر کے ایران سے کیوں نہیں امپورٹ کرتے, اور روس سے جو امپورٹ کیا تھا اس کا کوئی امپیکٹ کیوں نہیں آیا, اور آئندہ ہم اس کو بڑھا کیوں نہیں سکتے, جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے اس کا بہت فائدہ پہنچایا ہے اپنی انڈسٹری کو بھی اور اپنے عوام کو بھی. آپ نے بہت اگین ارشاد صاحب آپ نے بھی بہت بڑا کویسچن اٹھایا ہے اور بڑا صحیح اٹھایا ہے اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایز اے سوورین نیشن
ہمیں سارے وہ اقدام لینے چاہیے جو ہماری اکانومی اور ملک اور عوام کے لیے بہتر ہیں. اچھا، رشیا کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ارینجمنٹ کیا ایک آدم لے کے آگے کارگو، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اکنامکلی وائبل پرابیبلی ٹرانزیکشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم سسٹینیبل بیسس پہ ریگولر طریقے سے وہ نہیں لا سکے. اچھا، اب میں یہ بات جنرلی آن اٹس فیس کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ہم بعد میں اس کے ایک سے زیادہ کو کارگو نہیں آئے، اس کے بعد پتہ چلا کچھ ایک نیوز تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی ایک کمپنی لے کے آئی ہے ایک کارگو. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو ہماری گورنمنٹ لیول پہ اگر ایفیشنسی آ جائے اس طرح کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن کو کلوز کرنے کے لیے یا ٹرانزیکشن یا نیگوسیشن کرنے کے لیے، وہی ایک، اور وہ بھی ٹائملی، اگر وقت پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسیشن کر کے ٹرانزیکشن کو ایک مناسب ٹرم کے اندر کر لیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ دیر کر دی تھی ہم نے. دوبارہ آپ نے ایک اور جو کوشچن اٹھایا کہ جی ایران کے ساتھ اور سمگلنگ کا آپ نے ٹچ کیا، میرا ذاتی ایز اے پروفیشنل ویو یہ ہے کہ دیکھیں ایران ہمارا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے. ایران کے ساتھ ہم مطلب یا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اچھا جانے یا برا جانے، ایران کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر ہمارے کوئی اور سروائیول کا چانسز بہت، سروائیول ایک بہت بڑا ورڈ ہے، ہمارے لیے اکنامک ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ سمگلنگ کا بھی ایک ایشو ہے، وہ اس کے اپنے جسٹیفیکیشن اس کی فیور میں بھی ہیں، اس کے اگینسٹ بھی ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے ساتھ کافی عرصے سے ہم نے گیس کا پائپ لائن کا معاہدہ سائن کیا ہوا تھا، اور جو آج تک جس پہ امپلیمنٹیشن ہم obviously فار ایکسٹرنل ریزنز ہم جو ہے وہ اس کا فائدہ آج تک نہیں اٹھا سکے. ہمیں چاہیے اب، کیونکہ جس لیول پہ ہماری اکانومی آ چکی ہے یا جس لیول پہ ہمارا جو لوگ جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، اب ہمیں بڑے بولڈ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، اور وہ ڈیسیژنز میں یہ ایران کے ساتھ انرجی پروڈکٹس کے اندر ہمیں ان اینی کیس آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں انرجی پروڈکٹس کے اندر کانٹیکٹ کرنے چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ انرجی لے کے جانے. جب میں انرجی کہتا ہوں اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے، اس میں ایل پی جی ہے، اس میں گیس کا پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. اس کو ریگولرائز ضرور کرنا چاہیے. جی اچھا عارف صاحب، ایک دو پہلو اور بھی ہیں. آنسر یور کوسچن. جی ایک دو پہلو اور بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ 6 سال کے بعد جو سٹاک مارکیٹ ہے، انڈیکس نے 50,000 پوائنٹس کو ہٹ کیا ہے، اور بنیادی وجہ سب کو پتہ ہے کہ روپے اور ڈالر پیرٹی میں ایک انسرٹنٹی کم ہوئی ہے. ڈالر نیچے آ رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، یعنی روپیہ تگڑا ہو رہا ہے. اب یہ پالیسیز اور ان کا کنسسٹنٹ اور پھر ان کا امپلیمنٹیشن، کیونکہ ابھی تک تو یہ لیکیجز کنٹرول ہوئی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہے یہ سارا، اس کو کیسے جاری رکھا جائے، کنسسٹنٹ کیسے رکھا جائے، یہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ نے، یہ بالکل حل اس کا نظر آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کتنے سالوں سے، 2-3 سال سے پچھلے سے ہمارا جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، اور وہ مطلب سم ہو بیچ میں اسحاق ڈار صاحب بھی تشریف لائے، انہوں نے ایک آدھ ہفتے کے لیے کوئی تھوڑا سا 2-4 پہ آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر، انہوں نے تھوڑا سا کم بھی کیا لیکن کم نہیں ہوا. اچھا، کم نہ ہونے کی وجہ دیکھیں ہماری یہی ہے کہ ہمارا لوز کنٹرول آن دا مارکیٹ، فوکس کسی اور اگر فوکسڈ ہو، افیکٹو ایڈمنسٹریشن ہو، افیکٹو کنٹرول ہو. اب میں کنٹرول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اب ہمارا جو سسٹم ہے، اگر اس کو ان گائیڈڈ چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا انفیکٹو ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی چیزوں کو سیدھا نہیں ہونے دے گا. سسٹم کا مطلب ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر، جتنے مارکیٹ پلیئرز ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو فارن کرنسی کو کنٹرول کیا ہے، سیدھا ایوری باڈی نوز کہ جی یہ کنٹرول کیسے ہوا ہے. یہ کنٹرول ایسے ہوا ہے جی، ایک افیکٹو میئرز لیے گئے ہیں، اور وہ خاص کر اس میئر لینے سے پہلے جو ایک بہت بڑا آرگنائزیشن SIFC کریٹ کی گئی ہے، جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو کریٹ کی گئی ہے، اور اس کونسل میں جو سارے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے بڑی ہائیسٹ لیول پہ. تو اس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے بھی ایک کلائمیٹ میں چینج آئی ہے، لوگوں میں ایک فیئر فیکٹر کھڑا ہو گیا ہے، خاص کر بیوروکریسی کے اندر اور مارکیٹ پلیئر کے اندر. اور پھر ان کا ایک جو گرین
سگنل ہے یا ان کا ایک سگنل کہ بھئی مارکیٹ کو آپ اس کو سیدھا کریں، لاسز کو کم کریں، تھیفٹ کو کم کریں، الیکٹریسٹی کے گیس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا. سو یہ افیکٹو ایڈمنسٹریشن کی بات ہے. سسٹینیبل پالیسیز تبھی چل سکتی ہیں کہ ایک کنٹینیوس افیکٹو ایڈمنسٹریٹو میئر لیے جائیں اور جو بھی پالیسی ہے اس کو جس کو کہتے ہیں ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا، ہمارے ہاں پالیسیز کا بھی ایشوز رہا ہے. آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں، خاص کر انرجی میں، ہمارے ہاں پالیسیز کا ایشو بھی رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے کہنا کیری آن. جی 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 جی، یو ہیو 2 منٹس. عارف صاحب 2 منٹس. اچھا، انرجی ایشوز پہ دیکھیں، میں تو انسیڈنٹلی وہ یہ ہے کہ جب سے یہ 90 کے بعد سے یہ پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں، اس وقت کے بعد سے ہمارے ہاں پالیسیز بھی خاص کر آنی شروع ہوئی ہیں، جس میں پہلے ہم سی این جی لے کے آگے، پھر ہم آئی پی پیز لے کے آگے، پھر ہم سی این جی کی وجہ سے ہمارے ہاں پھر ہم نے کیا کیا کہ بہت سی فارن ایکسچینج ڈرین کر دی ان لیو آف امپورٹ آف اکوپمنٹ ریلیٹڈ ٹو دا سی این جی. پھر ہم نے کیا کیا، دیکھا کہ فوری طور پہ کہ جی گیس کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آئی پی پیز آ گئے ہیں، کیپیسٹی بھی لگ گئی ہے. پھر ایک ایشو کہ جی وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، لیکن ساری کیپیسٹی جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ڈسپیچ نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں وہ ایشو کھڑا ہو گیا کہ جی ہمارے ہاں ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں الیکٹریسٹی کی. پھر بغیر جب الیکٹریسٹی کی شارٹیج آئی، پھر لوگوں نے ڈومیسٹک سیکٹر نے امپورٹ کرنے شروع دی، اندھا دھند امپورٹ کرنے شروع کر دیے چھوٹے جنریٹرز جن کی ایفیشنسی جو ہے 16, 17, 20%. اب ان جنریٹر نے فردر شارٹیج کر دی گیس کے سسٹم میں. ان کو مطلب کہ there was no regulator to stop اور ٹو سے کہ جی آپ نے ڈومیسٹک سیکٹر میں یا گیس پہ یہ جنریٹر نہیں لگانے. وہ گیس پہ لگے ہیں اور اس نے فردر گیس کی شارٹیج. ہم نے وہ چیز اگنور کی کہ جو اچھی کوالٹی کے ٹربائن تھے جن کی ایفیشنسی 63% تھی، ان کو گیس دیتے، بجلی ان سے زیادہ پیدا کرتے اور وہ بجلی سپلائی کرتے، تو پھر شاید بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہوتی اور گیس پہ بھی پریشر، جو گیس کی ڈیمانڈ پہ پریشر تھوڑا سا کم ہوتا. یہ پھر آئی. پھر ہم آگے اس میں سولر کے اندر. سولر میں کوئی 2 ہفتے پہلے آپ نے ایک بہت بڑا ایک سکیم سنا ہوگا. پھر اس کے بعد سولر میں ضرور آئے. سولر میں بھی فارن کرنسی ہم نے بہت ڈرین کی اور وہ غلط پالیسیوں یا غلط امپلیمنٹیشن یا شیئر کرپشن کی وجہ سے. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو اب اسٹاک ایکسچینج ہماری بہتر ہو رہی ہے، ریزرو ہمارے بہتر ہو رہے ہیں، ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر کھو رہا ہے، جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی تو اب ایکسپورٹ بڑھنے میں بھی یہ اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. دیکھیں جی، یہ بالکل آپ نے یہ بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن وہ کاسٹ آف پروڈکشن ایکسپورٹ سیکٹر کو کیسے کم ہو سکتی ہے؟ وہ 2 شکلیں ہیں. ایک کہ ان کو الیکٹریسٹی آپ تھوڑی سی چیپر دیں، اور دوسرا ان کو گیس چیپر دیں. اب ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ ہم ڈومیسٹک سیکٹر کو آلموسٹ ساری عمر ہم نے فری گیس دے کے اور ہم نے اپنے ریزرو ڈپلیٹ کر دیے. ہم نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یا جی ڈی پی کی گروتھ اتنی نہیں کر سکے جتنی گیس سیکٹر ہمارا کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. ابھی بھی ہمیں بہت ہی irrespective آف دا پولیٹیکل موٹیوز جو بھی ہوتا ہے، اصل میں چیز یہ ہے کہ اگر انڈسٹری کو پروموٹ کریں، ایکسپورٹ پہ فوکس کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، اور یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا کاسٹ آف انرجی یا کاسٹ آف پروڈکشن، اس پہ اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور گورنمنٹ آؤٹ آف دا وے جا کے فیسیلیٹیٹ کرے، آئی ایم شیور دیر از نو ریزن وائی وی کین ناٹ انکریز اوور ایکسپورٹس. نہیں عارف صاحب، جب ہم بیوروکریٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انڈسٹری نے ہمیشہ ریبیٹ بھی مانگا ہے، ہمیشہ فیسیلیٹیشن جو مانگی ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ جی ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے سارا کچھ، لیکن پیسہ جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پیسہ باہر جمع کر لیتے ہیں، ٹیکس وہ پورا دیتے نہیں ہیں. تو اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. میں سر اس کا حل ایک ہے
جی کہ لوگوں کی نیت ٹھیک ہو جائے, بیوروکریسی کی بھی, اور جو لوگ اس کے اندر سارے انوالو ہوتے ہیں. یہ ابھی جو بڑا آئیڈیل کیس یا ایک جو کیس سٹڈی یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے پہلے جو سرفیس ہوئی ہے, خاص کر امپورٹ آف سولر پینلز پہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک سرکاری ادارے اس میں انوالو نہیں ہوتے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا. یہاں پہ ایکسپورٹر جو ہے اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو بھی انڈر ایڈوائسنگ, اوور ایڈوائسنگ اور فارن ایکسچینج یا ان کی جو سیل پروسیڈ ہے کسی باہر کے ملک میں ہی ہولڈ کر لیتے ہیں, تو ویئر آر دوز انسٹیٹیوشنز جو اس کے لیے ریسپانسیبل ہیں ٹو میک شیور کہ اس کا جتنی چیز کی ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ پیسے بھی ملک میں آئے. اب اگر یہاں پہ ہمارے ادارے یا وہ ریلیونٹ جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, جب تک ان کے خلاف ایک افیکٹو ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ ایشوز رہیں گے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کنزیومرز ہیں, کنزیومر ہیں, الیکٹریسٹی کے ہو گئے, گیس کے ہو گئے, میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ جو بھی تھیفٹ میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کنزیومر کے خلاف تھیفٹ میں ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ ہر کنزیومر جس کے خلاف آپ ایکشن لیں جی بالکل ٹھیک عارف صاحب, ریلیونٹ کمپنی کے امپلائیز کے ساتھ جی بالکل ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات آپ نے کی عارف صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے.